औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रात को सोते वक्त 121 मरतबा पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाएं। फिर सुबह इंशाअल्लाह ताला दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। जो भी दिल में सोचा होगा वो फ़ौरन हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये आयत मुबारका 121 मरतबा यानी कि 121 टाइम्स पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाएं। फिर सुबह तकिया उठाकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दौलत ही दौलत होगी। मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर सवाब की बशारतें हैं, और इसी तरह कुछ अमाल ऐसे भी हैं कि बज़ाहिर तो देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, मगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल व मंजूर नहीं होते, क्योंकि वो सब अमाल दुनिया को दिखाने के लिए ही किए होते हैं। लेकिन इसके बरक्स कई ऐसे अमाल भी बतलाए गए हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अजर सवाब तो है ही, इसके साथ ही रिस्क में वुसअत, बरकत, कुशादगी और अल्लाह की खुशनुदी भी मिलती है। इन्हें नेक अमाल में से कोई सा भी ऐसा नेक अमल किया जाए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को ही राज़ी करने के लिए किया जाए और सच्चे दिल से किया जाए, तो अल्लाह पाक उससे बहुत खुश होता है। फिर उस बंदे की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। मेरे दोस्तों, रात को सोने से पहले ये एक आयत मुबारका सिर्फ 121 मरतबा पढ़ने के बाद तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाया करो। फिर अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी गैब इसबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप इस आयत मुबारका के कमालात देखकर ख़ुद भी हैरान रह जाओगे। गैब से ही आपके बिगड़े काम संवरते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान को भी समझ नहीं आती कि मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। मौज़े करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह बुज़ुर्गों बरतर की ही है। बस हमें यही हुक्म दिया गया है कि हर हाल में और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं या ऐसे मराहिल भी आ जाते हैं कि जब इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ और बुरे हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, फिर वो इंसान हर चीज़ से मायूस हो जाता है और उसे इस मुसीबत से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन दोस्तों, आप कभी भी अल्लाह की रहमत से, शफ़क़त से मायूस और नाउमीद मत हुआ करें और अल्लाह पाक से ही मांगा करें। और जब अल्लाह पाक की रहमत होगी फिर आपकी बड़ी से बड़ी जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ हैं, वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगी। और ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह पाक तो हमेशा यही चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ उसी की तरफ रुजू करे, सिर्फ उसी की इबादत करे, उसी से मांगे और उसी से सवाल करे और किसी दूसरे को उसका शरीक ना बनाए। जब इंसान ये करता है और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल करता है और उसी से मांगता है, तो फिर अल्लाह पाक भी वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। कुरान पाक की सूरह तलाक आयत नंबर 3 में इरशाद बारी ताला है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु व मन यतवक्कल अलल्लाहु फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा।
اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، چاہے ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سب سے بڑی طاقت بھی ہے، اور وہ لازوال طاقت دعا کی طاقت ہے۔ اپنے پروردگار سے ہم کبھی بھی اور کسی بھی حال میں دعا کر سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رنگ لاتی ہیں تو اپنی دکھوں بھری زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچ اور یہی خیالات نہ رکھا کرو کہ میں جب بھی دعا مانگوں گا تو اپنی اوقات ہی دیکھ کر مانگوں گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنی اوقات مت دیکھا کرو، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ صرف اور صرف اپنے اللہ پاک بزرگ و برتر سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگ سکتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ نہ صرف اس کی اوقات میں ہوتی ہے، اور جس چیز کی خواہش اس کی اولاد کرتی ہے اور جس کی ضرورت اس کی اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیزیں بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار و محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرورتوں کو بغیر مانگے کیسے پورا نہیں کرے گا؟ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے، وہی تو قادر مطلق ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہی دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا اور مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگیں، جب بھی دکھ تکلیف اور برے حالات آپ کو گھیرنے لگیں، تو کچھ اور کرو یا نہ کرو، لیکن اپنے رب تعالیٰ کی طرف ضرور متوجہ ہو جاؤ، اور صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کی جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے، اسی کی عبادت سے ملتا ہے۔ اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو آزمائشیں مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتی ہیں، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے من پسند شخص پر ہی ڈالتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو، اور جب آپ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ سکھ، قرض ہے، خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مشکل کا حل بھی خود بخود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہو تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے، صرف اسی کو پکارا کرو اور صرف اسی کے آگے جھکا کرو، پھر اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ کہاں سے نکل آیا۔ میرے دوستوں، آج کا جو میرا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا کرو، پھر آپ اپنے تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو پھر انشاءاللہ تعالیٰ رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک بڑا ہی مہربان رب ہے، اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی بھول جاتے ہیں، مگر جو ہی ہم پر برے دن آتے ہیں یا کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر خوب دعائیں کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے
مسجد میں جا کر سجدے میں پڑے رہتی ہیں اور خوب ماتھے رگڑتی ہیں، پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں اور اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دوستوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ بھی جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا، جو انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا تو اللہ پاک بھی اسے اتنا ہی نوازتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہی دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ معاشرے میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ان کی وہ دولت ایسے خرچ ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے یا کسی حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، مختلف بیماریوں کی نظر، یا گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، یا تھانے کچہری کے چکر لگتی ہیں۔ اس لیے دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صرف برکت والا، سکون دینے والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت و افلاس اور تنگ دستی نہ رہے، ایسی اولاد مانگو جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دوستوں، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 100 مرتبہ جو ہے وہ یہ والی آیت پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ الحمدللہ پہلے 100 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 121 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی ہے اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کے سو جائیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہتر رہے گا، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر اس کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بھلائی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔